बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम 10 तक बराह रास्त PTV न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, अफ़गान नई अबूरी हुकूमत के क़याम के बाद हम देख रहे हैं कि आलमी मिला जुला रद्द अमल सामने आ रहा है। अमरीका की जानिब से तशवीश का इजहार, जबकि चीन ने कहा है कि वो अफ़गान नई क़यादत से बातचीत के अमल को जारी रखेगा और चीनी वज़ीर ख़ारजा की जानिब से अफ़गानिस्तान के लिए 3 करोड़ 10 लाख डॉलर की अजनास फराहमी का भी ऐलान किया गया है एज एन एड। इस हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। फिर पाकिस्तान की जानिब से कहा गया है वज़ीर इत्तलात और इरशाद फवाद चौधरी साहब ने कि इस हुकूमत के क़याम पर रद्द अमल देना अभी कबल अज़ वक्त है। BBC को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने बताया, जबकि आज पाकिस्तान ने वर्चुअल इजलास भी तलब किया हुआ था। इसकी पाकिस्तान मेज़बानी कर रहा था वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब, और इसमें जो शुरका थे वो जिनका दौरा भी शाह महमूद कुरैशी साहब ने किया था, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ईरान और चाइना, जिसमें जो आने वाले सूरत हाल है अफ़गानिस्तान में बनने वाली सूरत हाल उसका जायज़ा लिया गया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब का कहना था कि पाकिस्तान अपने उस अज़्म पर कायम है कि एक पायदार, पुरअमन और मुस्तहकम अफ़गानिस्तान। साथ में उन्होंने आलमी बरादरी से ये भी कहा कि इस वक्त अफ़गानिस्तान की मईशत को संभाला देने के लिए आलमी बरादरी को आगे आना पड़ेगा। अफ़गानिस्तान की जो सिचुएशन है, जो इवॉल्व हो रही है, उस पर ही आज की इस ख़ुसूसी नशिस्त में हम गुफ्तगू करेंगे। जो कैबिनेट बनी है उस पर भी मुख्तलिफ राय सामने आ रही है। अब हम जैसे हमने अपने कल के प्रोग्राम में बताया था, मुल्ला मोहम्मद हसन आखुंद इस वक्त सरबराह हैं वज़ीर आज़म अफ़गानिस्तान के, और उनकी 33 रुकनी काबीना भी सामने आ चुकी है, उस पर भी गुफ्तगू करेंगे। अब इस नई अबूरी हुकूमत को कौन से अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा, ये हमारे प्रोग्राम की आज टैग लाइन है। और चलते चलते ज़रूर बताते चलें, साबिक बल्कि माजूल अफ़गान सदर अशरफ गनी ने माफ़ी भी मांगी है। उनका बयान भी सामने आ रहा था, मैं देख रहा था, लाइव शो है इसलिए शेयर करूँ। उन्होंने अपनी वजूहात बताई कि वो क्यों कर काबुल से फ़रार हुए। जो प्रोग्राम के पहले हाफ में हमें 2 मोअज़्ज़ज़ मेहमान ज्वाइन कर रहे हैं, उनका तारुफ मैं आपसे करा देता हूँ। हमें ज्वाइन कर रहे हैं साबिक सेक्रेटरी ख़ारजा, अमरीका में पाकिस्तान के सफ़ीर रह चुके हैं और इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ के डायरेक्टर जनरल हैं, एजाज चौधरी साहब DSNG लिंक पर हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया एजाज साहब कि आपने वक्त निकाला। जबकि स्काइप पर हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ सीनियर सहाफ़ी, इंडिपेंडेंट उर्दू से मुंसलिक हैं, इससे पहले BBC के साथ तवील वाबस्तगी आपकी रही और इन मामलात पे काबुल, सेंट्रल एशिया पे गहरी गिरफ्त रखते हैं। हालिया दिनों में काबुल भी गए थे। हारून रशीद साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप स्काइप पे हमें ज्वाइन कर रहे हैं। दोनों मौजूद मेहमानों को फॉर्म वेलकम। गुफ्तगू का आगाज़ मैं एजाज साहब आपसे करूँगा। वर्ल्ड रिस्पॉन्स आपसे अगर मैं पूछूं, किस तरह देखते हैं जो रद्दअमल सामने आया है अमरीका, चाइना, पाकिस्तान की एक अप्रोच है जो कि रीजनल अप्रोच हमें लग रही है, उज़्बेकिस्तान ने इसको खुशाइंद करार दिया है, आपकी क्या राय इस हवाले से? किस तरह रद्दअमल आया है और इसको कैसे गौज किया जाए? जो तो उन्होंने हुकूमत अपनी बनाई है, जिसका कल ऐलान किया है जी, वो तो तवक्कुआत के मुताबिक मखलूत नहीं थी। सुना है 2 उसमें ताजिक और एक उज़्बेक भी हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर वो मखलूत नहीं उसको करार दिया जा सकता। लेकिन ये भी साथ में कहा गया कि ये एक अभी इंटरम हुकूमत है, जिसका मतलब ये है कि कम से कम हम तो उससे ये मतलब लेंगे कि अभी वो एक मुस्तकिल हुकूमत जो है उसकी तश्कील देंगे। तो उम्मीद तो हमें करनी चाहिए कि वो मखलूत हुकूमत होगी। देखिए, ये जो मुतालबा है ये सिर्फ पाकिस्तान का नहीं है, पूरे खित्ते का है। और मुतालबा भी क्या, एक तजवीज़ है। उसकी वजह ये है कि हम ये समझ रहे हैं सारे खित्ते के ममालिक कि अगर वहाँ पे मखलूत हुकूमत ना हुई तो अफ़गानिस्तान को ये तालिबान ने अगर तनहा यकता इसको रूल करने की कोशिश की तो उसके ख़िलाफ़ बहुत सारी जगहों पर शोरश बर्पा हो जाएगी और फिर अफ़गानिस्तान एक खाना जंगी की कैफियत से दो चार होगा। दोबारा वही मसाइल होंगे जिससे पाकिस्तान और इस खित्ते के तमाम ममालिक पहले ही बहुत ज़्यादा उन्होंने नुकसान उठाया है। इस वजह से सारे ये कह रहे हैं, वरना कोई भी उनके मामलात में मदाखलत नहीं करना चाहता। लेकिन सबका ये ख्याल है कि एक पुरअमन और मुस्तहकम मुल्क के लिए उनको चाहिए था कि वो एक मखलूत हुकूमत बनाएं। और अभी भी वक्त है कि ये पैगाम हमारी तरफ से कम मैं तो हुकूमत में नहीं हूँ, लेकिन ये मशवरा ज़रूर देना चाहूँगा कि खित्ते के ममालिक के साथ मशवरे के साथ उनके साथ बातचीत करके ये पैगाम तालिबान को दिया जाए कि देखें, एक मखलूत हुकूमत आपके लिए भी
اور افغانستان میں استحکام لانے کے لیے ممد اور معاون ثابت ہوگی۔ اچھا یہ مجھے بتائے گا ہارون رشید صاحب، مخلوط حکومت کا ورڈ یوز کیا ہے اعزاز چودھری صاحب نے۔ مخلوط حکومت تو کولیشن پارٹنرز کے ساتھ بنتی ہے، لیکن افغان طالبان تو خود سے کنٹرول کر رہے ہیں، آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ قومی حکومت کی بات کی جائے، کثیر البنیاد یا جو ڈیفرنٹ سیکشن آف سوسائٹی ہیں، ازبک، تاجک، ویسے تو کل ہم دیکھ رہے تھے تاجک اس میں ہیں جو ان کے چیف آف آرمی سٹاف ہیں قاری فصیح الدین، اس کے علاوہ ہزارہ کمیونٹی بھی ہے، خواتین کی نمائندگی کی بھی بات پہلے کی گئی تھی۔ آپ کا کیا تجزیہ ہے؟ کثیر البنیاد حکومت کا مطالبہ جائز ہے افغان طالبان سے؟ کابل میں طالبان رہنماؤں سے بات ہوئی تو انہوں نے تو صاف صاف کہہ دیا کہ ان کے لیے یہ جو شرط ہے یا یہ جو مطالبہ ہے مختلف ممالک کا کہ آل انکلوسیو حکومت ہونی چاہیے، ممکن نہیں ہے۔ اور اس کی ایک بڑی وجہ یہی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جن فیکشنز، اگر آپ دیکھیں طالبان کی الائنس کسی کے ساتھ نہیں رہی سیاسی طور پر، اگر آپ دیکھیں پہلے تو وہ سیاسی گروپ تھا بھی نہیں، انسرجنٹ گروپ تھا۔ دوحہ میں دفتر کھلنے کے بعد کچھ سیاسی اس کی نوک پلک سنورنا شروع ہوئی، تو ایسا ان کی کوئی الائنس پولیٹیکل کسی کے ساتھ نہیں ہے، سب کے ساتھ ان کی ایک قسم کی مخاصمت ہی چل رہی تھی۔ تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جن لوگوں کے خلاف انہوں نے 20 سال تک جدوجہد کی اور لڑے اور قربانیاں دی، اب ان کو وہ کس طرح سے حکومت میں لے کے آئیں۔ مجھے لگتا ہے کہ لیڈرشپ کی سطح پر تو کہنا مشکل ہے، لیکن جو فٹ سولجر ہے ان کا، وہ اس بات کو بالکل تیار نہیں ہوگا، اور شاید کچھ جو ان کے اندر دھڑے ہیں، گروپس ہیں، وہ اس بات کو تیار نہ ہوں۔ تو انٹرنل رفٹ کی وجہ سے ان کا کہنا یہ ہے کہ چونکہ اس وقت ایبسولوٹ پاور وہی ہیں افغانستان میں، سارا کنٹرول ان کے پاس ہے، پنجشیر ایک مسئلہ تھا وہ بھی انہوں نے تقریباً حل کر لیا ہے، تو اب سپریم پاور انہی کے پاس ہے، تو ان کو کوئی ضرورت نہیں ہے کسی کے ساتھ الائنس کرنے کی یا کسی کو ساتھ ملانے کی۔ اور آل انکلوسیو کی جو مراد تھی تو اس میں انہوں نے ابھی فی الحال تو جیسے آپ نے کہا ایک تاجک اور ایک کوئی ازبک انہوں نے ڈال کے برابر کرنے کی اور دکھانے کی کوشش کی ہے، لیکن میں اس حد تک متفق ہوں اعزاز صاحب کی بات سے کہ انہوں نے ابھی آپشن ساری بند نہیں کی ہیں۔ مطلب ابھی یہ کہہ رہے ہیں کہ انٹرم کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے، پھر ساتھ میں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس میں توسیع بھی ہو سکتی ہے، تو آپشنز ابھی انہوں نے رکھی ہوئی ہیں، شاید وہ بھی بڑی سارے پتے پہلے میں نہیں کھیلنا چاہ رہے، دیکھنا چاہیں گے کہ انکلوسیو پہ کتنا پریشر آتا ہے اور باقی جو انٹرنیشنل ڈیمانڈز ہیں ان پہ کتنا پریشر آتا ہے، اس کے بعد ہی وہ پھر سارے اپنے پتے کھیلیں گے۔ اچھا اعزاز صاحب، اب جو بڑا چیلنج یہی ہوگا کہ حکومت آ گئی، اس کی انٹرنیشنل ریکگنیشن ہوگی تو پھر عالمی مالیاتی ادارے جو ہیں، ورلڈ بینک نے جیسے ان کی ایڈ معطل کی تھی جو سابقہ افغان حکومت کو مل رہی تھی، اور دیگر ممالک، چائنا کا جیسے میں انٹرو میں بتایا کہ انہوں نے تو اپنی اجناس کی صورت میں انہوں نے کہا کہ ہم 3 کروڑ 10 لاکھ ڈالر دیں گے، اور انہوں نے کہا کہ امریکہ اور دیگر اقوام کو بھی چاہیے کہ وہ اس موقع پہ افغانستان کی مدد کریں۔ انٹرنیشنل ریکگنیشن کے لیے کیا پری ریکوزٹس ہوں گے؟ یو ایس پریزیڈنٹ جو بائیڈن نے تو تشویش کا اظہار کیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ بہت سے ایسے لوگ اس کابینہ میں شامل ہیں جو امریکہ کے لیے ناپسندیدہ شخصیت تھے یا جو بینڈ انڈیویجلز یا آؤٹ فٹس تھیں۔ آپ اس حوالے سے کیا کہیں کہ انٹرنیشنل ریکگنیشن کے حصول کے لیے طالبان کو کیا حکمت عملی اختیار کرنا ہوگی؟ میرے نزدیک تو 2 کام ان کو کرنے ہوں گے۔ ایک تو انٹرنیشنل ریکگنیشن ایک سطح پر تو ایک سیاسی معاملہ ہے، سیاسی حکومت کو ماننا، تسلیم کرنا، اور دوسری طرف پہ اس کی قانونی پیچیدگی ہے، کیونکہ یہ ابھی بھی 1267 سینکشنز رجیم جو اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل کے تحت ان پہ نافذ تھی، جس کے حوالے سے یہ ابھی بھی دہشت گرد سمجھا جاتے ہیں، وہ قانونی سکم بھی اپنی جگہ پہ موجود ہے۔ اب اس کے جو مجھے اندازہ ہوا ہے ہماری حکومت کی مختلف جو بات چیت ہوئی ہے اس کے حوالے سے کہ اگر سیاسی سطح پر دیکھا جائے تو یہ مخلوط حکومت کا مطالبہ اسی لیے کیا جا رہا ہے کہ دیکھیں آپ قابل قبول ہو جائیں تمام لوگوں کو۔ اس کے علاوہ بھی 3 اور ایسی توقعات ہیں جو ان سے وابستہ ہیں سیاسی طور پر پورا کرنے کے لیے ان کا۔ ایک تو یہ کہ وہ انہوں نے کہا ہم ایمنیسٹی دیں گے، تو کیا وہ سب کو ایمنیسٹی دیں گے؟ دوسرا انہوں نے کہا کہ ہم دہشت گردی کے خلاف کسی قسم کی اپنی سرزمین استعمال نہیں ہونے دیں گے، دہشت گرد ان کو جگہ نہیں دیں گے، کیا وہ یہ کر پائیں گے؟
کیا وہ خواتین کے حقوق اور ان کو کام کرنے کی آزادی کہہ رہے تھے، ان سے توقع ہے وہ کر، یہ سب چیزیں جو ہیں یہ اس پیکج کا حصہ ہے جس کی بنا پر ان کو ایک سیاسی طور پر ایک حکومت تسلیم کی جائے گی، جو میرے خیال میں خطے کے ممالک اس وقت اسی کی بات چیت آپس میں وہ کر رہے ہیں۔ میں ذرا یہ بھی واضح کر دوں کہ یہ مخلوط حکومت کا جب میں نے لفظ لیا یا وسیع البنیاد کا، تو اس کا یہ مطلب کچھ لوگوں نے، میں نے کہیں بات کی تو انہوں نے کہا کہ جی کیا یہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ریپبلکنز اور ڈیموکریٹ مل کر ایک حکومت بنائیں، کبھی ایسا ہوا ہے؟ تو میں نے کہا یہ میں بالکل دنیا کی جمہوریتوں سے مقابلہ ہمیں افغانستان کا نہیں کرنا چاہیے۔ افغانستان ایک ڈی سینٹرلائز اسٹیٹ کے طور پر کام کرتی رہی ہے، اس لیے سب کو ساتھ لے کر چلنے کی بات ہو رہی ہے۔ وہ کیسے لے کر چلتے ہیں اس کا تعلق اور اس کا فیصلہ تو طالبان خود کریں گے۔ اچھا جی، دوسرا اس کا پہلو آ گیا قانونی پہلو کے لیے یہ ضروری ہے کہ امریکہ اور یورپ کو ساتھ لیا جائے۔ اسی لیے ہمارے وزیر خارجہ بھی بار بار یہ کہہ رہے ہیں، تواتر سے یہ بول رہے ہیں کہ آپ انٹرنیشنل کمیونٹی ان کے ساتھ رہے ان کے ساتھ، امریکہ بھی ان کے ساتھ رہے۔ ان کا جو استدلال ہے وہ تو یہ ہے کہ اگر آپ نے ان کا ساتھ نہ دیا یا ان کو نہ دیکھا تو پھر دوبارہ 2001 سے پہلے والے حالات پیدا ہو جائیں گے، یعنی یہاں پہ دوبارہ دہشت گرد تنظیمیں آ کے اپنی جگہ بنانا شروع کر دیں گی۔ تو یہ کوئی مناسب نہیں ہوگا امریکہ کے لیے اور یورپ کے لیے کہ ان کا وہ ہدف جو اس کے لیے وہ آئے تھے وہ دوبارہ سے ان کے لیے قائم ہو جائے۔ تو چنانچہ ان کو ان کے ساتھ انگیج رہنا چاہیے۔ جو آپ نے تیسرا نقطہ اٹھایا جو ریکگنیشن سے ہٹ کے ہے، وہ ہیومینیٹیرین اسسٹنس کا ہے۔ میرا خیال ہے کہ ہیومینیٹیرین اسسٹنس جو ہے، جس طرح چین بھی دے رہا ہے یا پاکستان بھی تجارت کے حوالے سے راستے اس نے کھولے ہوئے ہیں، امریکہ یورپ سب کو کرنی چاہیے۔ ہیومینیٹیرین دیکھیں انسانی ایک جو بحران ہے وہاں پہ، اگر ان کو مدد نہ ملی تو ایک بہت مشکل پیدا ہو جائے گی افغانستان کے عام لوگوں کے لیے۔ اس وجہ سے وہ اپنی جگہ ہے، لیکن ریکگنیشن کے لیے سیاسی اور جو قانونی جزیات ہیں، میرے خیال میں ان کو طالبان کے اوپر ان کے رویے پہ ڈیپینڈ کرے گا۔ وہ اگر یہ توقعات پوری کرتے ہیں کمیونٹی کی تو میرے خیال میں ان کو ریکگنائز کریں گے، اور اگر وہ نہیں کرتے ہیں تو میرے خیال میں اس میں دیری بھی ہو سکتی ہے۔ ہارون رشید صاحب، چونکہ آپ کے انٹریکشن ہوئے ہیں حالیہ جو طالبان لیڈرشپ ہے، آپ کابل میں موجود تھے، جو توقعات جن کا احاطہ اعزاز چوہدری صاحب کر رہے ہیں اور مختلف بیانات کی صورت میں ہمارے سامنے بھی آتا ہے، پاکستان بھی ایک ریجنل اپروچ کی طرف بڑھ رہا ہے۔ آج ورچوئل اجلاس بھی کیا وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب نے، اور انہی ممالک سینٹرل ایشین اسٹیٹ تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان جو کی اس میں رول ادا کریں گی، چائنا اور اوبویسلی ٹرکی اور ایران بھی شامل ہیں۔ آپ سے میں جاننا چاہوں گا، کیا یہ جو طالبان کی اب لیڈرشپ آئی ہے، ماضی میں بھی ان کے پاس پوسٹ رہی ہیں، جیسے جو اب وزیر اعظم ہے بتایا جاتا ہے وہ پچھلی حکومت میں طالبان کی حکومت میں وزیر خارجہ تھے، بدلاؤ آپ کو نظر آ رہا ہے اور چینج طالبان ہے ود اے چینجڈ اپروچ؟ آئی تھنک اس حد تک اگر آپ انٹرنیشنل ایکسیپٹنس کی بات کرتے ہیں تو میرا خیال میں اس حد تک تو مجھے یہ وہاں رہ کے محسوس ہوا کہ طالبان کو پتا ہے کہ ان کو بہت بڑا چیلنج، شاید اب میدان جنگ سے زیادہ بڑا چیلنج ان کے پاس آیا ہے کہ پورے ملک کو انہوں نے چلانا ہے انتظامی طور پر مناسب طریقے سے، سب لوگوں کو ساتھ لے کر چلنا ہے، اور جو حالات ہیں وہاں پر 18 ملین لوگ جو ہیں، اب بھی یو این والے کہتے ہیں وہاں پر ابھی بھی امداد ان کو چاہیے، ہیومینیٹیرین ایڈ بھی چاہیے۔ تو یہ سارے چیلنجز انہیں معلوم ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو ساتھ لے کر چلیں، لیکن اس کے لیے جو آپ کا سوال ہے کہ کتنے بدلے ہیں، تو وہ ابھی میرا خیال میں جس طرح انہوں نے گورنمنٹ فارمیشن میں آپشنز اوپن رکھی ہوئی ہیں، ابھی تک انہوں نے پورے پتے نہیں دکھائے ہیں۔ ان سے بار بار یہی پوچھا جاتا ہے کہ جی خواتین کو کام کرنے کی کتنی آزادی ہوگی، نہیں ہوگی۔ وہاں جو میری بات ہوئی تو ہر صوبے میں، ہر ضلع میں الگ کمانڈر اپنے حساب سے اس پہ پالیسی چلا رہا ہے۔ کہیں وہ کہہ رہا ہے کہ جی آپ خواتین کو دفتر میں بیٹھنے دیں لیکن وہ الگ بیٹھیں گی، مخلوط نہیں ہوگا، مل کر نہیں بیٹھیں گی۔ دوسری جگہ پر وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر دفتر میں آنے کی اجازت ہے تو ساتھ میں محرم ہونا ضروری ہے، بغیر محرم کے ہم نہیں چھوڑیں گے۔ تو اس طرح کی کنڈیشنز مختلف علاقوں میں مختلف کمانڈرز لگا رہے ہیں۔ ایک یونیفارم پالیسی ابھی تک ان کی سامنے نہیں آئی ہے۔ ان کا کل بھی جو احمدی صاحب ہیں ان کے ترجمان، انہوں نے ایک ڈیٹیلڈ سٹیٹمنٹ جاری کی ہے جس میں انہوں نے ہیومن رائٹس کی رسپیکٹ کی بات تو کی ہے جو بھی اسلام کے اندر ہیں، لیکن انہوں نے اسپیسیفکلی خواتین کا ذکر نہیں کیا ہے۔
اور خواتین کے بارے میں جب بھی ہماری ان سے بات ہوتی ہے، میں جب دوحہ بھی گیا تھا پچھلے سال ان کے ایگریمنٹ کے موقع پر تو بات ہوئی تھی، تو وہ یہی کہتے تھے کہ یہ پختون معاشرہ ہے، یہاں پر ہم خواتین کو کیسے سامنے لے کے آئیں. کہا آپ نے کرزئی صاحب، حامد کرزئی صاحب کی اہلیہ کو کبھی پبلک لائف میں دیکھا ہے کام کرتے؟ کیا آپ نے ڈاکٹر اشرف غنی کی اہلیہ کو کبھی دیکھا ہے؟ تو آپ کیوں ہم سے یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہم اپنی خواتین کو پبلک لائف میں لے کے آئیں یا کسی کو منسٹر بنائیں یا کسی سے وہ کروائیں؟ تو ان کا اپنا ایک آرگومنٹ ہے، مجھے نہیں لگتا کہ وہ اس پہ کوئی زیادہ نرمی دکھائیں گے. اس پہ مجھے لگتا ہے کہ آگے چل کے تھوڑی بہت تلخی انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ ان کی ہو سکتی ہے، لیکن اب اگر انہوں نے ملک چلانا ہے، معیشت کو درست کرنا ہے، لوگوں کو روزگار دینا ہے، لوگوں کو اپنی زندگی جو جس طرح سے گزارنا چاہتا ہے اس طرح گزارنے کا اگر حق دینا ہے، تو ان کو بہت سی ترامیم کرنی پڑیں گی. بٹ آئی تھنک کہ ابھی اس پہ کوئی ججمنٹ کرنا از ٹو ارلی ٹو میک اے کال. ابھی 15 دن ہی ہوئے ہیں، 3 ہفتے ہوئے ہیں ان کو. تھوڑا وقت مزید دے کے دیکھنا پڑے گا کہ ان کی فائنل پالیسی اس پہ کیا نکلتی ہے. اعزاز صاحب، میں آپ سے جاننا چاہوں گا، ظاہر بات ہے حکومت چلانا اور اس کے لیے ایک اسٹیٹ سٹرکچر ہونا وہ بڑا ناگزیر ہے. افغانستان کے حوالے سے مجھے تو ایک ہی دفعہ جانے کا اتفاق ہوا. آپ بتائیے گا، چونکہ آپ سیکرٹری خارجہ بھی رہے ہیں افغانستان، اور یہ ہارون صاحب بھی بہتر طور پہ بتا سکتے ہیں، متعدد بار گئے ہیں وہاں پر. بیوروکریسی یا سول سٹرکچر، کوئی ایسا نظام موجود ہوتا ہے جو حکومت کی تبدیل ہونے کے باوجود قائم رہے، یا نئے سرے سے بنایا جاتا ہے؟ کیونکہ ظاہر سی بات ہے جو کیبنٹ آئی ہے 33 رکنی، اس میں بہت اہلیت ہوگی ان لوگوں میں جو آئے ہیں. ظاہر بات ہے ہم ان کو اتنے نزدیک سے نہیں جانتے، ہم نے ان کے بارے میں سنا ہی ہے. کیا وہی چلائیں گی یا ان کے نیچے ایک سول ہیرارکی یا سٹرکچر ہوتا ہے جو پھر جیسے امور خارجہ کے ہیں بات، دفاع کی بات، یا ہارون صاحب کہہ رہے ہیں کہ یونیفارم پالیسی تو ہوتی ہے، ٹھیک ہے کہ ڈی سینٹرلائز بھی ہے، ٹرائبلسٹک سوسائٹی ہے، لیکن پھر بھی ایک یکساں پالیسی تو وضع کی جاتی ہے. کیا کہیں گے اس حوالے سے اعزاز صاحب؟ جی، ایک انفراسٹرکچر تو موجود ہے، سول حکومت بھی اور جو ان کی فوج بھی تھی، لیکن ان کو تنخواہیں کہاں سے آئیں گی، ان کو پالیسی ڈائریکشن کون دے گا، کیسے دے گا؟ چلے پالیسی ڈائریکشن بھی ہو گئی کیونکہ انہوں نے اپنی کیبنٹ بنا لی ہے، لیکن ٹیکنیکلی حکومت کو چلانا اور فائنینشلی اس کو چلانا، اس لیے ان کے لیے بہت ضروری ہوگا کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ، مغرب کے ساتھ بھی انگیج رہیں اور خطے کے ممالک کے ساتھ بھی انگیج رہیں. اب میں نہیں سمجھتا کہ وہ جو 1990 کی دہائی میں ہوا تھا وہ آٹومیٹسٹی اب ایگزسٹ نہیں کرتی ہے، کیونکہ ان کا ایک ماضی ہے اور اس ماضی کے حوالے سے لوگوں کو شکوک ہیں. تو یہ درست ہے ہارون صاحب کی بات کہ ابھی ایک دم سے آپ ساری توقعات تو یہ پوری بھی نہیں کر سکتے، اور ابھی ایک دم سے ان کے اوپر ہمیں ججمنٹ بھی نہیں کرنی چاہیے. لیکن یہ بہت ضروری ہے تمام خطے کے ممالک کے لیے کہ وہ ان کو بتا دے کھل کر کہ ہماری آپ سے یہ توقعات ہیں، انٹرنیشنل کمیونٹی بھی شاید آپ سے یہ توقعات کرے گی، اور اگر آپ نے یہ پوری نہ کی تو ہیومینیٹیرین اسسٹنس تو ٹھیک ہے، لیکن باقی تمام معاملات میں مشکلات پیش آ سکتی ہیں. ان کو اس بات کا ادراک ہوگا بھی، اور اگر نہیں ہے تو ان کو کروانا چاہیے. ہر ملک کو اپنے جو مفادات ہیں وہ عزیز ہیں، لیکن ایک چیز جس پہ قدر مشترک پہ یہ سب جمع ہوئے ہیں سارے، وہ تو یہی ہے کہ ایک افغانستان پرامن اور مستحکم ملک ہو. اس کے اوپر سارے جمع ہوئے ہیں، روس بھی اور چین بھی اور پاکستان بھی اور سینٹرل ایشینز بھی اور ایران بھی. اس وجہ سے یہ نہیں کہ ہم ان میں انٹرفیئر کرنا چاہتے ہیں. کیوں کریں گے انٹرفیئر؟ افغان لیڈ افغان اونڈ کا نعرہ لگا کے تو یہ سارا سلسلہ ہوا، لیکن ان کے اپنے بھلے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے ریکگنیشن لینی ہے، اگر آپ نے امداد چاہیے ٹیکنیکل بھی حکومت چلانے کے لیے اور مالی امداد بھی چاہیے، تو آپ کو کچھ توقعات خطے کی پوری کرنا ہوں گی. اور ایک بہت بڑی ایک میں سمجھتا ہوں کہ توقع ہے، وہ امریکہ، یورپ، پاکستان، روس، چین سب کی ہے، وہ ہے دہشت گردی کے حوالے سے. کیونکہ اگر یہاں پہ آئی ایس کے پی یا آئیسس یا ای ٹی آئی ایم یا آئی ایم یو یا ٹی ٹی پی یا بی ایل اے یہ سب نے دوبارہ قدم جمائے تو طالبان کی حکومت کے لیے کوئی ہمدردی نہیں ہوگی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت ان کے پاس جو انٹیلیجنس کے سارے ہیڈز جا رہے ہیں، پہلے امریکہ کے سی آئی اے کے بھی گئے، اور ترکی، قطر، پاکستان سب جائیں گے اور جانا بھی چاہیے، وہ ان کو یہ بڑا واضح پیغام دے رہے ہوں گے اور دینا بھی چاہیے
کہ وہ ہر ایک کے کیا کم از کم ان کی توقعات ہے. مثال کے طور پر ٹی ٹی پی کے حوالے سے پاکستان کی اور بی ایل اے کے حوالے سے پاکستان کو کوئی کسی قسم کی ابہام کے بغیر ان کو بتا دینا چاہیے کہ یہ ہماری ریڈ لائن ہے, اس کے اوپر ہم کمپرومائز نہیں کریں گے, ان کو کوئی جگہ آپ نے لینے نہیں دینی. لیکن اس کے علاوہ باقی تمام علاقوں میں, باقی تمام چیزوں میں ہم آپ کی مدد کرنے کو تیار ہیں, کیونکہ ہم تو چاہتے ہیں کہ افغانستان پر امن ہو. تو یہ کھل کر بات چیت کرنی طالبان کی حکومت کے ساتھ میرے خیال میں ضروری ہے. ہارون صاحب اس پہ آپ کو ایڈ کریں گے, جو میں نے کہا اہلیت اور ایک سول سٹرکچر کا وہاں پر ہونا, حکومت چلانا, اور پھر یہ جو توقعات ہیں انٹرنیشنل کمیونٹی کی پاکستان سمیت کہ وہاں سے دہشت گرد جو کالعدم تنظیموں کی باقیات ہیں وہ نہ آپریٹ کریں اور علاقائی نقص امن کے واقعات ان کی وجہ سے نہ ہوں, یہ کافی ایکسپیکٹیشن لیول تو کافی زیادہ ہیوی ہے طالبان کے شولڈرز پہ. یہ جو کابینہ سامنے آئی ہے, اگر میں آپ سے جانچنا چاہوں کہ ان میں یہ ایبلٹی اور کیپیبلٹی ہے کہ ان چیلنجز اور ایکسپیکٹیشنز کو میٹ اپ کر سکیں؟ دیکھیں, میں 1996 میں بھی جب ان کی گورنمنٹ آئی تھی تو کئی بار کندہار اور کابل جا کے ان سے ملتا رہتا تھا. اچھا. اس وقت بھی جب یہ حکومت بنائی تھی تو یہی کہتے تھے کہ ہمارے پاس ساری صلاحیت ہے, ہم سارے کام حکومت کے بخوبی چلا سکتے ہیں اگر ہمیں چلانے دیا جائے تو. اس مرتبہ بھی ان کے موقف میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے. وہ بڑے کانفیڈنٹ ہیں کہ یہ سارے جو ایشوز ہیں ان کو وہ ریزالو کر سکتے ہیں اور اس کی کیپیسٹی ان کے پاس ہے. بٹ آئی اسٹل تھنک کہ کچھ کویسچنز ایسے ہیں, مے بی ملیٹنسی پہ وہ اتنا ابھی اس کو سیریسلی لے نہیں رہے ہیں جتنا یہ سیریس ایشو ہے. اور آئی ٹوٹلی ایگری ود اعزاز صاحب کہ بالکل یہ ان کو کلیئر ہونا چاہیے کہ یہ سارے ممالک جو ہیں انہی تنظیموں کے ڈسے ہوئے ہیں. تو اب وہ دوبارہ نہیں چاہیں گے کہ ایک مرتبہ پھر جواز دیں, اور آج امریکہ کی طرف سے بھی یہ بیان آیا کہ وہ دوبارہ بھی جا سکتا ہے, حالانکہ کافی مذاق خیز بیان ہے بٹ لنسے گرام کا جو آیا ان کی طرف سے جی بالکل. تو ان کو یہ خیال رکھنا پڑے گا. لیکن اگر آپ یہ جو کیبنٹ ابھی آئی ہے, جو سوال آپ کا ہے کہ کتنی کیپیبلٹی ہے, تو کچھ چیزوں میں تو چلیں دفاع میں آپ مان سکتے ہیں, اپنی لوکل ایڈمنسٹریشن اور یہ ساری چیزیں تو میں بھی وہ کر سکیں. لیکن آئی تھنک دا بگیسٹ چیلنج انٹرنلی فار طالبان از اکانومی, کہ انہوں نے کس طرح سے اپنے لوگوں کو روزگار دینا ہے. یہ جو سارا ہم نے کابل ایئرپورٹ پہ 2-3 ہفتے ہجوم دیکھا, وہ سارے یقیناً حالات اور غیر یقینی صورتحال کی وجہ سے بھی جا رہے تھے. لیکن میری جو 2-4 لوگوں سے وہاں مزدوروں سے بات ہوئی تو وہ صرف معیشت کی وجہ سے, معاشی بدحالی کی وجہ سے وہاں سے بھاگنا چاہ رہے ہیں. اپنے گھر کے 6-7 خواتین کو لے کے وہ وہاں سڑک کنارے بیٹھے ہوئے ہیں اس امید میں کہ کوئی ان کو اٹھا کے لے جائے گا. تو ان لوگوں کو انہوں نے روزگار دینا ہے, ان لوگوں کے لیے انہوں نے اپرچونٹیز کریٹ کرنی ہے, بزنس انہوں نے کریٹ کرنا ہے. ابھی جب ہم گئے تورخم کراس کر کے تو کوئی وہ گمرک کا ان کا ٹیکس کا سسٹم کوئی نہیں چل رہا تھا. پچھلے میرا خیال میں یہ 3 ہفتے ہو گئے کوئی ٹیکس کلیکشن نہیں ہو رہی تھی وہاں. تو یہ آخر کس طرح سے لوگوں کی اپنی ملازمین کی تنخواہیں دے پائیں گے, جبکہ امریکہ نے بھی بند کر دیا, ورلڈ بینک نے بھی ان کی ایڈ بند کی ہوئی ہے. تو ان کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے اکانومی کو ٹھیک کرنا. اور آئی ڈونٹ نو کہ جو وزیر خزانہ انہوں نے لگائے ہیں وہ ان کی بیک گراؤنڈ کتنی ریچ اس پہ ہے. مجھے لگتا ہے کہ ان کو لینی پڑے گی مدد, کچھ ممالک کی, کچھ ساتھیوں کی, کچھ اپنے ایکسپرٹس کی, جو کچھ وہ سمجھتے ہوں کہ جن کا بیک گراؤنڈ اتنا ماضی میں خراب نہیں رہا کہ بالکل ان کے ساتھ نہیں بیٹھا جا سکتا. تو اس طرح کی چیزیں انہیں ڈھونڈنی پڑیں گی, ورنہ ان کو اگر وہ سمجھتے ہیں کہ اپنے بل بوتے پر وہ یہ حکومت اور یہ سارے معاشی اور دوسرے چیلنجز سے نمٹ لیں گے, میرا نہیں خیال کہ اتنی آسان بات ہے. اعزاز صاحب, $10 ارب امریکہ نے منجمد کیا, ورلڈ بینک نے بھی کی ہے. میں نے چائنا کا تو بتایا, پاکستان بھی اپنی ہیومینیٹیرین ایڈ جو ہے اور جو ایئر کوریڈور بھی پاکستان دے رہا ہے. رشیا کے حوالے سے میں آپ سے جاننا چاہوں گا, رشیا کا کیا آپ کو رد عمل سامنے نظر آتا ہے اور کیا ایکسپیکٹیشن ہونی چاہیے جو سینٹرل ایشین سٹیٹس ہے, کیونکہ تاجکستان پنشیر سے جو میڈیا اطلاعات ہیں کہ احمد مسعود شاید وہیں فرار ہو گئے تھے, یا ازبکستان, ترکمانستان. ازبکستان نے تو ویلکم کیا, جو میں پی ٹی وی پہ دیکھ رہا تھا, انہوں نے تو خوشائند قرار دیا ہے. کیا ایکسپیکٹڈ رسپانس ہوگا ان کا؟ رشیا سے سٹارٹ کریں اگر. رشیا کی جو پوزیشن ہے, جب یہ طالبان لاسٹ ٹائم تھے
उसमें और इसमें तो बहुत फ़र्क आ गया है। ठीक है। तो अगर अब आप देखें तो रशियंस जो हैं वो भी यही चाहते हैं कि अफ़गानिस्तान किसी तरीके से पुरअमन हो, ठीक है। वहाँ से जो नारकोटिक्स का सिलसिला है वो आना बंद हो, सेंट्रल एशिया में जो दहशत गर्दों का, मिलिटेंट्स का आना वो बंद हो। तो रशियंस जो हैं वो इस दफ़ा तो बहुत ज़्यादा अमन के दाई और हामी रहे हैं। उन्होंने तालिबान से बातचीत के हवाले से भी अपनी नरमी का मुजाहरा किया है। तो रशिया और सेंट्रल एशिया ये सारे के सारे इनके मुमद हो सकते हैं, ओके, बशर्ते के तालिबान जो है इन सब का कॉन्फिडेंस इंस्पायर करें, इन सब के अंदर एतमाद साजी करें। क्योंकि ये एक तो मसला है फौरी, तनख्वाहें देनी होंगी, काम चलाना होगा, हुकूमत चलानी है, पैसे नहीं हैं, क्या करें। दूसरा ये है कि अगर ये एतमाद बढ़ा दे खित्ते के ममालिक को, तो मैं ये समझता हूँ कि खित्ते के ममालिक इतना पैसा इनको फराहम कर सकते हैं कि ये मुश्किल वक्त भी गुजार लें। ओके। और फिर उसके बाद लॉन्ग टर्म जो प्रोजेक्ट्स हैं इनके, उसके अंदर सेंट्रल एशियंस भी हिस्सा ले लें। जो एनर्जी के प्रोजेक्ट्स आने हैं, तुर्कमेनिस्तान से गैस आनी है या हाइडल एनर्जी आनी है, सारा ग्राउंड वर्क हुआ हुआ है सारा, लेकिन उसके लिए इस्तेहकाम शर्त है। पाकिस्तान से तजारत तो इन हालात में भी चल रही है और अशरफ गनी साहब ने उसको बहुत ही कम करने की बड़ी कोशिश की और उससे कम हुई, लेकिन मैं समझता हूँ एक नेचुरल रास्ता है, ये दोबारा बढ़ जाएगी, उससे भी ये कमा सकते हैं अगर ये अपने मामलात को थोड़ा ठीक करें। जिस तरह आपने कहा कि गुमरक और वो उनका कस्टम्स वस्टम्स की ड्यूटीज लेनी, अगर उनको चाइना भी इंतजार कर रहा है कि अगर यहाँ पे कोई किसी किस्म का अमन होता है तो वो सरमायाकारी ला सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। चाइना और पाकिस्तान दोनों ने ये कहा है। जी जी, इस हिस्से का वक्त खत्म हो गया इस सेगमेंट। एजाज चौधरी साहब आपका बहुत शुक्रिया। हारून रशीद साहब थैंक यू वेरी मच। व्यूअर्स एक छोटा सा वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद आएंगे तो इस गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे नए मेहमानों के साथ। हमारे साथ रहिए। Not beggars. We are demanding our freedom. We are demanding our self-determination right, and we will take it from India in any way, at any cost, inshallah. जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो हमारे घर के बाहर पुलिस और आर्मी खड़ी रहती है, जिससे हमें डर लगता है। और डर इसलिए लगता है क्योंकि हम अकेले आते हैं, हमारा कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है। यहाँ पे जो हमारा स्कूल में सिलेबस था वो हमारा अच्छी तरह कंप्लीट नहीं हुआ था। अगर हमारा इंटरनेट भी खुला होता तो हम उस पर पढ़ के कुछ और भी पढ़ सकते थे, मगर हमें वो भी नहीं खुला तो हमें बहुत मुश्किलात हो रही है पढ़ने में। वेलकम बैक व्यूअर्स। हम गुफ्तगू कर रहे हैं अफगानिस्तान में जो नई अबूरी हुकूमत बनी है इस पर रद्द-ए-अमल जो सामने आ रहा है और जो अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस दरपेश होंगे नई हुकूमत को। मौलाना मोहम्मद हसन आखुंद साहब की सरबराही में इस सिलसिले में हम गुफ्तगू करेंगे और हमें स्काइप पर ज्वाइन
ہیں رستم شاہ مومن صاحب۔ رستم شاہ مومن صاحب کے بہت سے تعارف ہیں، سب سے اہم تعارف یہ ہے کہ یہ افغانستان میں پاکستان کے سفیر بھی رہ چکے ہیں 2002 سے 2005، پھر چیف سیکرٹری بھی رہے ہیں، مختلف ایڈمنسٹریٹو پوسٹوں پہ آپ رہے ہیں اور گہرا مشاہدہ ہے آپ کو ساری صورتحال کے حوالے سے۔ بہت شکریہ رستم شاہ مومن صاحب پروگرام دستک کے لیے وقت نکالنے کے حوالے سے۔ میرا سوال آپ سے یہی ہے، افغانستان کی جو سچویشن ہے آپ کیسے انالائز کریں گے جو حکومت عبوری بنائی گئی ہے افغان طالبان کی جانب سے، جو تعیناتیں کی گئی ہیں، 33 رکنی کابینہ تشکیل دی گئی ہے جسے عبوری کابینہ قرار دیا جا رہا ہے، اس پہ میں آپ کا پہلے کومنٹ چاہوں گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بہترین ایک ٹیم میدان میں اتاری ہے افغان طالبان نے؟ دیکھیے، طالبان پہ پریشر بہت تھا کہ جلد سے جلد حکومت بنائی جائے، اور اس پریشر کی وجہ سے انہوں نے کچھ عجلت میں بھی فیصلے کیے ہیں، اور جو وہ کہہ رہے تھے کہ انکلوزیو حکومت ہوگی تو وہ اس وقت انکلوزیو ایسی نہیں ہے جو توقع کی جا رہی تھی۔ مثلاً عباس ستانکزئی جو ہیں، جو کہ ان کے بڑے لیڈر ہیں، ان کو ایک نائب وزیر کا عہدہ دیا گیا ہے، اور اسی طرح کچھ اس میں پرابلم ہے۔ لیکن بات اصل میں یہ ہے کہ طالبان کے پاس وقت کم اس لیے تھا کہ طالبان اس مومنٹ کے لیے تیار ہی نہیں تھے۔ طالبان کو وہم گمان بھی نہیں تھا کہ اگست کے شروع میں ہم حملے شروع کریں گے اور 15 اگست کو کابل کی فتح ہو جائے گا اور سارے افغانستان پہ اس کا کنٹرول ہو جائے گا۔ وہ خود بھی حیران ہوئے کہ اتنی جلدی کیسے ہوا، سرکاری فوجوں نے ہر جگہ سرنڈر کیا اور آسانی سے سارا ملک ان کے ہاتھوں میں آ گیا۔ تو ان کو کچھ وقت دینا چاہیے تاکہ وہ ذرا اپنی شورا کا اجلاس بھی بنائیں، ملا ہیبت اللہ خونزادہ کو بھی منظرعام کر لائیں اور اپنی جو ترجیحات ہیں ان کا بھی اعلان کر لیں۔ یہ جو کابینہ بنی ہے یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے، اور اس میں مغربی افغانستان، شمالی افغانستان کی نمائندگی نہیں ہے، کم ہے، تو اس کے لیے ان کو دوبارہ ایک نئی کابینہ بنانے ہوگی، اور اس میں ان علاقوں کو بھی، مختلف فیکشنز کو بھی، ایتھنک کمیونٹیز کو بھی نمائندگی دینی ہوگی، کیونکہ مسئلہ ان کا یہ ہے کہ لیجیٹمیسی وہ چاہتے ہیں اور ریکگنیشن چاہتے ہیں۔ لیجیٹمیسی اور ریکگنیشن ہوگی تب وہ امریکہ سے بات کریں گے کہ $9 بلین بھی ان کو ریلیز کیے جائیں، اور ورلڈ بینک نے جو $500 بلین روکے رکھے ہیں وہ بھی ریلیز ہو جائیں۔ اس کے لیے ان کو ایک ایسی فضا بنانی ہوگی جس میں کہ دنیا یہ تسلیم کر لے کہ افغانستان میں جو حکومت ہے وہ ملٹی ایتھنک ہے، وہ براڈ بیسڈ ہے، انکلوزیو ہے۔ تو یہ ان کا اس وقت مسئلہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان کو کچھ وقت دینا چاہیے، اس کے بعد وہ جو حکومت سازی کا تو ایک مرحلہ ہے، لیکن اس سے بھی اہم مرحلہ یہ ہے کہ ان کی یونٹی میں کوئی فرق نہ آئے، ان کو یونٹی ان کی برقرار رہے، یہ بڑا کروشل ایشو ہے ان کے لیے۔ اور اس کے بعد وہ مسائل پہ توجہ دیں گے جو معیشت کے مسائل ہیں۔ سب سے پہلے جو تنخواہیں نہیں ہیں، جو پیسہ نہیں ہے، جو 3-4 مہینوں سے تنخواہیں نہیں ملی سرکاری ملازمین کو، جو پولیس اور فوج جو ہے ختم ہو چکی ہے، ڈس انٹیگریٹ ہو چکی ہے، اس کی جگہ نئی فورسز بنانا اور کیسے بنانا، اس کے لیے ان کو ایکسپرٹیز کی بھی ضرورت ہے۔ اقوام متحدہ سے ان کو ایک بہت بڑی گہری ان کے ساتھ ان کو روابط ان کو رکھنے ہوں گے، تاکہ ان کے جو ڈپارٹمنٹس ہیں، خصوصاً WHO اور UNICEF وغیرہ اور UNHCR، یہ ان کی مدد کر سکیں۔ افغانستان کے اندر اس وقت 35 لاکھ انٹرنلی ڈسپلیسڈ لوگ ہیں، تاکہ ان کو دوبارہ اپنے اس میں بسایا جا سکے۔ تو چیلنجز بہت ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آہستہ 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 سب سے بڑی بات ان کے فیور میں یہ ہے کہ اس وقت کوئی ان کو چیلنج کرنے والا نہیں ہے، کوئی وار لارڈ نہیں ہے، کوئی اپوزیشن نہیں ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ عوام جنگ سے تنگ آ چکے ہیں، تو جو بھی حکومت امن ڈیلیور کرے گی عوام ان کو سپورٹ کرے گی۔ آپ نے بالکل اچھا تجزیہ کیا، لیکن آپ سمجھتے ہیں لگژری آف ٹائم ہے افغان طالبان کے پاس؟ جیسے آپ نے کہا کہ اس میں پورے افغانستان کی آپ کو نمائندگی نظر نہیں آ رہی، اور زیادہ جو تجزیہ نگار بھی یہی کہہ رہے ہیں آپ جیسے کہ قندھار اور جو ایسٹرن افغانستان ہے یا خوست یا اس کے ارد گرد کے علاقے، چونکہ حقانیز وہاں سے تعلق ہے، اور جو سربراہ ہیں مولانا محمد حسن آخوند وہ بھی قندھار سے ہیں، ملا عبدالغنی برادر صاحب بھی قندھار سے ہیں، پھر ملا یعقوب صاحب جو وزیر دفاع ہیں وہ بھی قندھار سے ہیں، ملا عمر کے صاحبزادے ملا ہبت اللہ صاحب بھی قندھار سے ہیں۔
تو لگژری آف ٹائم اویلیبل ہے رستم شاہ محمد صاحب افغان طالبان کے لیے؟ کیونکہ 20 سالوں میں پلوں کے نیچے سے بہت سا پانی گزر چکا ہے. اب افغان سوسائٹی بھی وہ سوسائٹی غالباً نہیں ہے جو اب سے 20 سال قبل تھی جب یہ حکمران تھے. کیا کہیں گے؟ دیکھیے یہ تو صحیح ہے، لیکن ان کو اپنے وقت اس لیے دینا ہوگا کہ وہ بھی تو 20 سال سے جنگ لڑتے رہے ہیں. ان کا تو کوئی گورننس کا ایکسپیرینس نہیں ہے. ان کا جیسے میں نے عرض کیا فیلڈ ایڈمنسٹریشن مینجمنٹ ان کے پاس ہے نہیں اس وقت. لا انفورسمنٹ ایجنسیز نہیں ہیں، ان کی پولیس نہیں ہے ان کے پاس. ان کو تو جو ان کے اپنے کارکن ہیں، جو اپنے والنٹیئرز ہیں، جو اپنے ان کے سپاہی ہیں، وہی اس پولیس کا کام کر رہے ہیں، پولیس کی ڈیوٹی انجام دے رہے ہیں. تو اس وقت ایڈمنسٹریشن ہے ہی افغانستان میں. ایک خلا ہے، ایک ویکیوم ہے جس سے داعش وغیرہ بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور تنظیمیں بھی فائدہ اٹھا سکتی ہیں. اور یہ آہستہ آہستہ ہوگا. میرے اپنے خیال میں اس میں 2-3-4 مہینے لگیں گے کہ ان کو ہر ضلع میں لا انفورسمنٹ ایجنسیز وہ میکینزم کریٹ کرنا اور ہر ایک صوبے کے لیے گورنر مقرر کرنا، ہر صوبے کے لیے شورا بنانا اور پھر ان کو جو ہے وسائل فراہم کرنا اور آہستہ آہستہ فوج کو دوبارہ ریکنسٹرکٹ کرنا. یہ بہت بڑے چیلنجز ہیں اور وہ اس وقت ایسی حالت میں ہیں کہ ان کے پاس کوئی وسائل نہیں ہیں. جو بیوروکریٹس ہیں ان میں بھی اکثر افغانستان سے ان کے چلے گئے ہیں، تو وہ بھی ایک خلا ہے وہاں پہ. جو ٹیکنیکل ایڈوائس ان کو نہیں مل رہی، مینیجریل اسکل ان کے پاس نہیں ہے، فائنانسز ان کے پاس نہیں ہیں. اور اس طرف سے پھر غربت بھی ہے. اس سال وہاں پہ ڈراؤٹ بھی رہا تو قحط کا بھی خطرہ ہے. کوئی تقریباً 50-60% لوگ غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں. پھر پینڈیمک بھی ہے. تو یہ مسائل ہیں، بہت گمبھیر چیلنجز ہیں ان کے لیے. میں سمجھتا ہوں کہ اتنی جلدی ان کو جج کرنا یہ مناسب نہیں ہے. رستم شاہ صاحب، گل بدین حکمت یار صاحب، ڈاکٹر عبداللہ حامد کرزئی صاحب، ان سے بھی ملاقاتیں اور مشاورت ہوئی تھی افغان طالبان کی. آپ سمجھتے ہیں آنے والے دنوں میں، چونکہ یہ تو عبوری سیٹ اپ ہے، ان شخصیات کو بھی کوئی گنجائش ملے گی یا جیسے کہا جا رہا ہے، اور یہ پاکستان سمیت دیگر علاقائی جو خطے کے ممالک ان کا بھی کہنا ہے کہ انکلوسیو گورنمنٹ ہو، تو ان لوگوں کو کوئی آپ کو آئندہ فیوچر میں نظر آ رہا ہے کہ یہ بھی حکومت کا حصہ بنے گے، یا آپ سمجھتے ہیں یہ حکومت کا حصہ نہیں بن پائیں گے؟ ان سے مشاورت ہونی چاہیے لیکن حکومت میں ان کو حصہ نہیں دینا چاہیے. طالبان کی جو فیلڈ کارڈرز ہیں وہ اس کے خلاف بغاوت کریں گے، وہ اٹھیں گے، وہ یہی کہیں گے کہ 20 سال تک ان کے خلاف لڑتے رہے، آپ ان کو کابینہ میں بٹھا رہے ہیں. اور ان لوگوں کی ویسے بھی کوئی سیاسی فالوئنگ اس وقت افغانستان میں نہیں ہے. حکمت یار صاحب کی پارٹی ختم ہو چکی ہے. وہ طالبان کے سپاہی بن گئے ہیں اور کچھ گھروں میں جا کر بیٹھ گئے ہیں. یہ لوگ اگر طالبان کی کابینہ میں آ گئے تو ایک طالبان کے لیے مستقبل میں پرابلم کریٹ کر سکتے ہیں. یہ اندر سے اندر رہ کے طالبان کے خلاف جو ہے کارروائیاں کریں گے. طالبان کو اس کا ادراک ہونا چاہیے کہ یہ خطرناک ہوگا. خواتین کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ ظاہر بات ہے بیسیکلی تو ایک ٹرائبلسٹک سوسائٹی ہے، لیکن ویسٹ کو اور امریکہ کی جانب سے جو تشویش کا اظہار کیا اس میں انہوں نے کہا کہ کوئی خاتون بھی شامل نہیں ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ طالبان جو ان کا ایک ماضی میں ایک پس منظر رہا، اور خواتین جو کہ ذبیح اللہ مجاہد صاحب اب تو نائب وزیر اطلاعات ہیں نئی عبوری حکومت کے، انہوں نے کہا تھا کہ جو اسلام میں شریعت میں جو خواتین کو حقوق حاصل ہے وہ سارے دیے جائیں گے، حکومت سازی میں بھی آنے والے دنوں میں انکلوڈ کیا جائے گا، یا آپ سمجھتے ہیں وہ بھی بعید القیاس ہے؟ اس کے بارے میں انہوں نے کچھ نہیں کہا. انہوں نے یہ کہا ہے کہ خواتین کو تعلیم کا پورا حق ہوگا، خواتین کو ملازمت کا، کاروبار کا پورا حق ہوگا، خواتین کو ہم ان کے سیکیورٹی اور سیفٹی کو ہم سیف گارڈ کریں گے، ان کو پروٹیکٹ کریں گے. کابینہ میں انہوں نے کوئی واضح بات نہیں کی کابینہ میں ان کو نمائندگی دی جائے گی یا نہیں. لیکن اس وقت آپ دیکھیں کہ دنیا میں 50-55 اسلامی ممالک ہیں، تو کتنے ملک ایسے ہیں جہاں پہ خواتین کو کابینہ میں نمائندگی دی گئی ہے. تو اگر ایسے بہت سے ملک ہیں جہاں پہ خواتین کو نمائندگی نہیں دی گئی، اسلامی ملک ہیں، تو اگر افغانستان میں بھی وہ نمائندگی نہ دیں تو میرا خیال ہے اس پہ اتنا واویلا نہیں بننا چاہیے. اصل بات یہ ہے کہ خواتین کو ان کو بنیادی حق حاصل ہو جائے، ان کو کام کرنے کا حق ہو، ان کو تعلیم کرنے کا حق ہو، ان کی سیکیورٹی انشور ہو. یہ زیادہ ضروری ہے بجائے اس کے کہ ایک خاتون کو بٹھایا جائے ایک وزیر، ایک سمبل کے طور پہ ان کو دنیا کے سامنے پیش کیا جائے. بہت بہت شکریہ رستم شاہ محمد صاحب، آپ ہم سے گفتگو کر رہے تھے. ویورز، رستم شاہ محمد صاحب کا ہم نے تجزیہ آپ کے سامنے رکھا ہے، ان کا ہینڈز آن ایکسپیرینس ہے، سفیر رہے ہیں. اب ہم گفتگو کریں گے محمد اصغر آفریدی صاحب سے.
آپ بھی معروف سفارتکار ہیں اور آپ نے سرو کیا ہے کابل میں جب طالبان کی پہلی رجیم تھی. اس وقت آپ ڈپٹی ہیڈ آف مشن تھے کابل میں. محمد اصغر آفریدی صاحب نے ہمیں پشاور اسٹوڈیو سے جوائن کیا ہے. اصغر آفریدی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. آفریدی صاحب بہت شکریہ, نوازش, آپ نے وقت دیا. بتائیے گا اس وقت کے طالبان جب آپ وہاں پر بطور ڈپٹی ہیڈ آف مشن موجود تھے اور ان کا پہلا دور حکومت تھا, اور آج کے طالبان, اگر اس کا کمپیریزن کیا جائے تو آپ کیا کہیں گے؟ آپ نے ان کی نئی کابینہ, نئی عبوری حکومت کے نام بھی سن لیے, آپ کی ان سے ملاقات, انٹریکشن بھی رہی ہوگی جب ماضی میں وہ افغانستان میں حکمران تھے. اصغر آفریدی صاحب. بالکل جناب, شکریہ کہ آپ نے مجھے مدعو کیا. میں 97 کے مارچ میں گیا تھا افغانستان ایز ڈپٹی ہیڈ آف مشن. میں ایمبیسڈر نہیں تھا, ہمارے ایمبیسڈر عزیز خان صاحب تھے. میں منسٹر تھا یا ڈپٹی ہیڈ آف مشن. طالبان کو جو میں نے اس وقت نوٹ کیا اور اس سے جو ہماری انٹریکشن ہوتی تھی, بڑے سادے اور نہایت ایماندار لوگ تھے. اس کی سادگی میں اگر ایک مثال آپ کو دے دوں کہ ایک دفعہ ہم جمعے کی نماز کے لیے مسجد جا رہے تھے, تو جو ہمارے گارڈ تھے, طالبان ہی ہمارے گارڈ تھے, محافظ, ان کے ساتھ ایک دو آدمی بھی مطلب اسی طرح کپڑے اور یہ جو سلیپر ہوتے ہیں, چپل پہن کے وہ بھی جا رہے تھے. تو ہمارے ایک آدمی سے میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ اس نے کہا جی یہ ڈپٹی ہیلتھ منسٹر ہے, کندہار سے آیا ہے اور ہمارے ساتھ وہ بھی چلا گیا. مطلب پتہ ہی نہیں چلتا تھا, اتنے وہ سادے تھے اور اتنے ایماندار تھے. انٹریکشن بہت سادے تھے, لہٰذا ان سے ملنے جلنے میں کوئی پروٹوکول, کوئی ایسی بات نہیں ہوتی. جو موجودہ اب وزیر اعظم ہے, ملنا چاہتے تھے آفریدی صاحب, جو موجودہ وزیر اعظم ہے مولانا محمد حسن آخوند صاحب, ان سے بھی آپ کا انٹریکشن رہا, ان کو آپ نے کیسا پایا اور ان کی سلیکشن آپ سمجھتے ہیں موجودہ حالات میں درست فیصلہ ہے؟ بالکل جی, یہ ہمارے وقت میں وزیر خارجہ تھے. اچھا. اور ان سے بہت ساری میٹنگ ہوئی ہے, ملاقاتیں ہوئی ہیں. اور جو ڈپٹی فورن منسٹر تھے اس وقت کے, وہ تھے مولا شیر محمد ستانکزئی صاحب. وہ اب بھی ڈپٹی فورن منسٹر ہے. جی. نہایت قابل آدمی ہے. انڈین ملٹری اکیڈمی جو دہرادون ہے اس کے یہ گریجویٹ ہے. اچھا. انگریزی بہت اچھی طرح, اس کو عربی پہ بھی عبور ہے, اور پشتو اردو تو ویسے ان کی مادری زبان ہے. تو یہ بہت قابل لوگ ہیں. ان کو انشاءاللہ موقع اگر صحیح مل گیا اور ان پہ کوئی باہر سے کوئی پریشر, تو یہ انشاءاللہ ڈیلیور کر لیں گے. 20-21 سال سے یہ لوگ جب حکومت سے نکل گئے, پہ بہت سختیاں, تکالیف اور مشکلات سے ان کا واسطہ پڑا. لہٰذا انہوں نے ان تجربات سے کافی سبق سیکھ لیا ہوگا نیچرلی. اس لیے آپ اگر اب دیکھ رہے ہیں تو ان کے جو اسپوکس مین ہیں ذبیح اللہ مجاہد, جی, ان کے آپ اگر بیان دے کے ان کو, مطلب پریس والے طرح طرح سے سوال کرتے ہیں, بڑے عجیب قسم کے, چپتے ہوئے سوال, لیکن وہ جس تحمل سے جواب دیتے ہیں, ان سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ کتنے سمجھدار ہیں, کتنے بیلنسڈ ان کے بیانات ہیں. اچھا, یہ مجھے بتائے گا آفریدی صاحب, ابھی آپ سے پہلے رستم شاہ مومن صاحب سے بات ہو رہی تھی, انہوں نے کہا یہ جو حکومت بنی ہے یہ پورے افغانستان کی اس طرح نمائندہ نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ ان کو مشرق اور شمال, جنوب, تمام افغانستان کے حصوں کو ریفلیکٹ ہونا چاہیے اس حکومت میں. ازبک, تاجک ہیں, لیکن وہ ضربت ہے جو ان کے اب چیف آف آرمی سٹاف ہیں وہ تاجک ہیں, اور انہوں نے کامیاب آپریشن بھی پنشیر کا کیا. آپ کیا سمجھتے ہیں, آپ سمجھتے ہیں یہ کابینہ ڈیلیور کرے گی, یا مزید ان کو اور جو طبقات ہیں یا جو افغانستان کے علاقے ان کے لوگوں کو بھی شامل کرنا ہوگا تاکہ جو کہتے ہیں نا کثیر البنیاد قومی حکومت کی شکل دکھ سکے؟ بالکل جی, رستم شاہ مومن صاحب تو ہمارے سینئر ہیں, مہربان ہیں, اور ماشاءاللہ افغان افیئر پہ ان کو بھرپور دسترس حاصل ہے. بات ابھی جو حکومت بنی ہے یہ بالکل عبوری ہے, اور یہ ان کے جو 33 منسٹر ہے یہ کوئی فائنل نہیں ہے, ان میں یہ اور بھی لیں گے. یہ بہت اب انیشل سٹیج ہے, یہ ابھی تک پورے طرح سے سنبھل بھی نہیں پائے ہیں, اور دنیا کا پریشر ہے. کبھی کوئی عورت جلوس ہو, اس طرح پوری دنیا میں ان کے خلاف, یہ الیکٹرانک پرنٹ میڈیا ان کے خلاف. انشاءاللہ جب یہ تھوڑے سے سنبھل جائیں گے, تھوڑے سے سٹیبل ہو جائیں گے, تو پہلے بھی جب 20 سال پہلے کی حکومت تھی طالبان کی,
اس وقت بھی ان میں ازبک بھی تھے، تاجک بھی تھے، ترکمن بھی تھے، سب قومیتوں کے یہ مطلب وہ بھی نمائندہ حکومتی. انشاءاللہ اس دفعہ بھی کچھ تو ہیں میرے خیال میں لازم ہوں گے، لیکن یہ اور بھی لیں گے، پختون بھی لیں گے، تاجک، ازبک، سب انشاءاللہ نمائندگی ہوگی، مجھے پوری امید ہے. آپ اپنے ماضی کے تجربے سے یہ سمجھتے ہیں، جو آپ کا انٹریکشن رہا ہے، کہ ان میں اتنی اہلیت ہے کہ یہ حکومت چلائیں؟ کیونکہ جنگ لڑنا اور حکومت کرنا دو مختلف چیزیں ہیں. ظاہر بات ہے جنگ میں تو انہوں نے شکست دی ہے اور ایک بڑی طویل سٹرگل ان کی ہوئی ہے، اس میں بہت سی جانیں بھی گئیں. اب حکومت ایک بہت بڑا چیلنج ہے، کیونکہ پہلے جو افغان عوام یا عالمی دنیا جو سوالات اٹھاتی تھی یا ذمہ داری ڈالتی تھی، وہ امریکہ، نیٹو افواج اور اس وقت کی حکومت، چاہے وہ اشرف غنی صاحب کی ہو یا حامد کرزئی صاحب کی. اب سوالات طالبان سے پوچھے جائیں گے، طالبان کی، افغان طالبان کی نئی حکومت سے پوچھے جائیں گے. تو آپ سمجھتے ہیں ان میں یہ اہلیت ہے کہ حکومت سازی بھی اتنا ایفیکٹیولی کریں جیسے انہوں نے جنگ لڑی ہے؟ بالکل جی، اصل میں جنگ، آپ کی بات صحیح ہے کہ جنگ لڑنا اور فتح حاصل کرنا یہ کوئی زیادہ مشکل کام نہیں ہے. فتح کو مینٹین کرنا جو ہے یہ مشکل کام ہے. ان کو حکومت ملی ہے، اور ایک بات جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بغیر لڑے، اس لیے کہ لوگ تنگ تھے، افغانستان میں جو حالات تھے، کرپشن، یہ وہ وغیرہ، ان کی 3 لاکھ کی فوج میں سے کسی نے ایک گولی فائر نہیں کی ہے. لوگ نالاں تھے ان حکومت سے اور بغیر لڑے سرنڈر کر گئے. تو امید ہے کہ ان کو اس چیز کا احساس ہوگا کہ وہ کیوں بغیر لڑے انہوں نے ہتھیار ڈال دیے اور ان کو تسلیم کیا، مطلب بغیر لڑے. ان کو بھی اب چاہیے کہ یہ جو ہے پرانی مطلب جو ہے پالیسی میں تبدیلی لائیں اور ایسی نمائندگی ہو افغانستان میں کہ سب طبقے، سب ایریاز، سب جو ایتھنک گروپس ہیں وہ سیٹسفائی ہوں. اچھا چلیں، میرے خیال میں اصغر صاحب آپ اس حوالے سے کوئی اپنا جو ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہیں، جب آپ ڈپٹی ہیڈ آف مشن تھے پاکستان کے حوالے سے. ویسے تو ذبیح اللہ مجاہد صاحب کی جتنی پریس کانفرنسز ہوتی ہیں پاکستان کے حوالے سے اچھے ان کے خیالات ہوتے ہیں، اور جو ٹی ٹی پی کالعدم تنظیم کی جانب سے حملے بھی کیے گئے، ہمارے ایف سی کے 4 جوان شہید ہوئے بلوچستان میں، اور وزیر داخلہ شیخ رشید احمد صاحب نے کہا کہ جو کوئٹہ اور گوادر میں ہوئے وہ افغانستان سے آئے ہوئے کالعدم تنظیموں سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے. آپ سمجھتے ہیں کہ اب انہوں نے جو یقین دہانی کرائی ہے افغان طالبان نے کہ اپنی سرزمین نہیں استعمال ہونے دیں گے پاکستان کے خلاف یا کسی اور ملک کے خلاف، وہ اپنے اس وعدے کو یقینی بنا پائیں گے؟ انشاءاللہ. ذبیح اللہ مجاہد نے جو وہ انٹرویو میں لوگوں نے انٹرویو، سلیم صافی صاحب نے بھی غالباً سوال پوچھے تھے، اور انہوں نے کہا کہ جی افغان سرزمین ہم کسی تیسرے ملک کے خلاف یا دوسرے ملک کے خلاف استعمال کرنا نہیں دیں گے. یہ ایک بہت اچھی بات ہے. اس جو انقلاب آیا ہے، جو طالبان برسر اقتدار آئے ہیں، اس سے پاکستان کو بہت مطمئن ہونا چاہیے دو وجہ سے. اچھا، ایک تو یہ ہے کہ ہمارے یہیں جو لوگ تھے، کچھ اپنے کچھ دوسرے، اور یہ دہشت گردی کے لیے آتے تھے، اب انشاءاللہ افغان سرزمین سے وہ ایکٹیویٹ نہیں ہوں گے، کیونکہ آپ بھی اس علاقے سے تعلق رکھتے ہیں. تھوڑا سا سٹیبل ہونے دو یہ انشاءاللہ. جی آپ کہہ رہے ہیں، کیونکہ میں اس لیے سوال پوچھا، آپ کا علاقہ، آپ بھی خیبر ضلع سے تعلق رکھتے ہیں، اس کا بھی امن تہوبالا کیا تھا کالعدم تنظیم ٹی ٹی پی کی جانب سے، تو اور پھر وہ وہاں پر افغانستان میں بھاگ جاتے تھے اور وہاں سے بیس کیمپ سے حملہ آور ہوتے تھے. تو امن آئے گا اور یہ اس کو انشور کریں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. میرا جو علاقہ ہے خیبر ایجنسی، پھر ہم اوریجنلی تیرا کے ہیں. جی افغان بارڈر میرے گاؤں سے 7 کلومیٹر ہے. اس سے تھوڑا آگے جو مشہور وہ پہاڑ تھے، وہ غار تھے، وہ تورا بوڑا اور وغیرہ یہ اس طرح ہے. لہٰذا ہم ان کو اچھی طرح سے جانتے ہیں. تحریک طالبان ہمارے ایریا میں ایک اور تنظیم تھی جس کو لشکر اسلام کہتے تھے. جی، منگل باغ والی. وہ اب تقریباً ختم ہو گئی ہے، ان کی لیڈرشپ بھی اب دنیا میں نہیں ہے، وہ ختم ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. ایک اور بات جو ہمارے لیے خوشائن ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے خلاف جو اسٹیٹ ٹیررزم، جو ریاستی دہشت گردی ہوتی تھی انڈیا کی، اور جس کو
اس افغان گورنمنٹ اور حکومت کی پوری سپورٹ سے یہ کارروائیاں کرتے تھے، الحمدللہ اس کا خاتمہ ہو جائے گا، مجھے پورا یقین ہے، اس لیے کہ افغانستان سے انڈیا کے پاؤں اکڑ گئے ہیں، اب وہ اپنے آپ کو یہاں پہ اسٹیبلش نہیں کر پائیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ بہت بہت شکریہ، پورا امید ہے کہ حالات انشاءاللہ آپ نے جیسے بات کی کہ حالات جو ہیں وہ بہتری کی طرف جائیں گے۔ آپ کا بہت شکریہ اصغر آفریدی صاحب، ہمارے سابق سفارتکار ہیں، افغانستان میں سرو کیا ہے، اپنے مشاہدات بھی شیئر کر رہے تھے۔ افغان طالبان کی جب پہلی حکومت ہوئی تو وہاں پر آپ موجود تھے اور امید کا اظہار بھی کر رہے تھے کہ ان کے آنے سے خطے میں امن آئے گا، اور پاکستان میں جو بدامنی کے واقعات جس کے تانے بانے افغانستان سرزمین سے جا کر جڑتے تھے اور وہاں پر جو کالعدم تنظیموں کے باقیات موجود ہیں وہاں سے حملہ آور ہوتی تھی بھارت اور NDS کی پشپنائی سے، اب وہ نیٹ ورک ختم ہو جائے گا اور انشاءاللہ امن آئے گا۔ ویورز، یہ آج کا ہمارا پورا شو تھا افغانستان کے حوالے سے جو عالمی رد عمل آیا ہے، اس کے علاوہ پاکستان اور جو 4 علاقائی ممالک ہیں، آج ورچوئل اجلاس بھی ہوا، ایک کولیکٹیو اپروچ اپنانے کی جو بات کی گئی ہے، اس حوالے سے آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں کہ صورتحال کیا رخ اختیار کرتی ہے، لیکن باٹم لائن یہی ہے کہ افغان طالبان کو موقع دینا چاہیے، جو نئی حکومت بنی ہے سنبھلنے کا، اور جو معاشی مشکلات ہیں اس کے حل کے لیے عالمی دنیا کو آگے بڑھ کر ان کا ساتھ دیں تاکہ جو افغان عوام ہے وہ مستفید ہو سکیں اس امن کے۔ پروگرام دستک میں گفتگو کیسے لگی؟ اپنا فیڈ بیک فیس بک اور ٹویٹر پہ ضرور دیجیے گا۔ انشاءاللہ زندگی صحت رہی، آپ سے ملاقات ہوگی کل رات 10:05 پر۔ تب تک لیے سید انوار الحسن اور دستک کی پروڈکشن ٹیم کو اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے، اللہ نگہبان۔